يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम एक अलग उन्वान और टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, चूँकि आगे हमारे कुछ दिनों के बाद जो है वो फ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के इम्तिहानात आ रहे हैं, तो बहुत सारे साथी इसकी तैयारी के हवाले से परेशान होते हैं और कुछ लोगों की सोच और फ़िक्र ये होती है कि कैसे इम्तिहान में पोजीशन ली जा सकती है। अब हम बुनियादी तौर पर जो हमारा मरकज़ और हदफ है इसमें, तो वो दीनी मदारिस हैं जहाँ पर दरस निज़ामी वगैरह पढ़ाया जाता है, उसको कैसे तैयार किया जाता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स और कुछ बातें ऐसी इसमें ज़रूर आएंगी जो यकीनी तौर पर हमें स्कूल और कॉलेज के इम्तिहानात में भी फ़ायदा दे सकती हैं। तो उसके लिए तकरीबन आपको 10 पॉइंट्स और 10 चीज़ें जहन में रखना है। अगर आप उन 10 बातों पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप ना सिर्फ ये कि अच्छे नंबरों से बल्कि आप पोजीशन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो अस्बाक में हाज़री है। अगर एक तालिब इल्म अस्बाक में गैर हाज़िर रहता है तो बहुत सारे ऐसे अस्बाक जब उससे गैर हाज़िरी हो जाती है अस्बाक में, तो फिर समझे कि जो एक उस्ताद अच्छे तरीके से समझा सकता है ना, ख़ुद तालिब इल्म कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, वो उतना अच्छे तरीके से और आसान तरीके से उसे नहीं समझ सकता, इल्ला ये कि वो कोई आसान किताब हो तो फिर तो मुमकिन है। लेकिन पोजीशन लेने के लिए हर किताब को अच्छे तरीके से तैयार करना वो इंतहाई तौर पर ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ जो दूसरा पॉइंट और दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि मुताला और तकरार की पाबंदी है। जो बंदा मुताला और तकरार की पाबंदी करता है वो इंशाअल्लाह ताला उसको किताबें अज़बर हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, इम्तिहानात के अंदर उसे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है। तो दूसरा जो अहम पॉइंट और दूसरा जो अहम जुज़ है वो ये है कि मुताला और तकरार के अंदर बिल्कुल गैर हाज़िरी ना की जाए। तीसरी चीज़ जो अहम है वो ये है कि हर हफ्ते में कोशिश करें कि जो पिछले हफ्ते में सबक पढ़ा हुआ, मिसाल के तौर पर अगर आपकी जुमे की छुट्टी है, जुमेरात को छुट्टी है, तो आप जुमेरात और जुमे के वक्त को इस अंदाज से तकसीम करें कि जो पिछला गुज़श्ता हफ्ते में आपने सबक पढ़ा हुआ है उस सबक को अच्छे तरीके से दोहरा लें। अगर आसान किताबों का नहीं दोहरा सकते तो लाजमी तौर पर जो 1-2 मुश्किल या 3 मुश्किल किताबें हैं उनकी पीछे से दोहराई ज़रूर कर लें। कोशिश यही करें कि सब किताबों को दोहरा लें, और अगर वो नहीं हो सकती तो फिर कम से कम जो मुश्किल कुतुब हैं उनकी ज़रूर पीछे से हर हफ्ते की तरतीब से जब आप दोहराई करते चले जाएंगे तो साल के इख्तिताम आने तक आपकी किताब ये भी तैयार हो चुकी होगी। उसके बाद है सहमाई के बाद, यानी जब आप 3 महीने हमारे यहाँ सहमाई इम्तिहानात होते हैं, सहमाई के बाद जो है वो आप हर रोज़ कुछ दोहराई का नज़म जो है वो बाकायदा निज़ामुल औक़ात के तहत उसको करें। ये मैं आपके सामने उसकी एक मिसाल यहाँ पर पेश करूँगा जो हमने अपने इदारे के अंदर यहाँ पर आस अकेडमी के अंदर तरतीब से चलती है। हमने दर्जा सानिया महद के अंदर इसकी तरतीब बनाई है। वो सारी सूरत हाल और उसकी पूरी तस्वीर जो है वो आपके सामने मैं जिक्र करना चाहता हूँ। देखें, ये आपके सामने ये मौजूद है, तक़रीर मुराजाअतुल कुतुब अस्सफ़ अस्सानी। महीना यहाँ पर लिखे, अत्तालिब यहाँ पर अपना तालिब इल्म, हर तालिब इल्म को इसकी एक फ़ोटो कापी दे दें। जब आप हर तालिब इल्म को इसकी एक फ़ोटो कापी दे देंगे तो हर तालिब इल्म के पास ये मौजूद होगी। 1 महीने की पीछे से उसने क्या तरतीब से दोहराई की है वो इंशाअल्लाह ताला रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। अगर तालिब इल्म खुद से करना चाहे, उस्ताद के लिए बड़ी मुआमिन चीज़ है, और अगर तालिब इल्म खुद से करना चाहे तो वो ज़बरदस्त है कि वो 1 महीने की रिपोर्ट इस एक पेज पर और एक सफ़े पर लिख सकता है। तो देखें किस तरतीब से लिखते हैं भला। अस्माउल कुतुब, ये 15 दिन के हिसाब से 15 ऊपर आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर 30 नीचे, 15 और 15 ये 30 हो गया। तो इसमें हमारी दर्जा सानिया की किताबें हैं अम्मा पारा, ज़ादुत तालिबीन, मुख्तसरुल क़ुदूरी, जुज़ अव्वल, जुज़ सानी, इल्म सीगा, हिदायतुन नाव, तहसीरुल मंतिक़। इनके सामने मिन लिखा हुआ है। एक तारीख में वो यहाँ पर कहाँ से उसने, किस सफ़े से उसने मुताला शुरू किया यहाँ पर लिखेगा, और जहाँ तक वो गया, मिसाल के तौर पर उसने 10 नंबर सफ़े से स्टार्ट किया, शुरू किया, और 15 नंबर सफ़े तक गया है तो यहाँ 10 लिखेगा और यहाँ पर लाकर 15 लिखेगा। इस तरह कोशिश करके इनमें से 3 का कम से कम इंतखाब करे, 3 किताबों को इस तरतीब के साथ चलाता रहे। 2 तारीख आई
تو اس نے اما پارا کتنا پڑھا یہاں پر صفحات لکھے، زاد الطالبین کا صفحہ کہاں سے لے کر کہاں تک کیا ہے اس کو اس ترتیب سے لکھے. جب یہ 15 دن اس کے پورے ہو جائیں پھر یہ نیچے والی لائن میں آ جائیں، اور اس کے بعد باقاعدہ کوشش کرے استاد کے یہاں پر، ہمارے یہاں اس کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے ہفتہ وار، تو اس سے طالب علم کو جو ہے ایک موقع بھی ملتا ہے اور طالب علم خود احساس ذمہ داری بھی اس میں پیدا ہوتی ہے اور وہ اس ترتیب سے چلتا ہے. تو کوشش کر کے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. آگے نمبر 6 ہے خطاطی کا باقاعدہ نظم ہونا چاہیے شروع سال سے. خطاطی کا باقاعدہ شروع سال سے نظم ہو. یاد رکھیں آپ نے یاد بھی اچھا کیا ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر آپ پیش اچھے طریقے سے نہیں نہ کر سکتے تو سمجھ لیں کہ پھر آپ نمبر لینے سے قاصر ہوتے ہیں. بہت سارے طلباء خاص طور پر تو جو ہمارے ہاں پختون علاقہ جات سے تعلق رکھتے ہیں ان ماشاءاللہ ذہین بھی ہوتے ہیں، ذی استعداد بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اظہار ما فی الضمیر نہیں کر پاتے اور اس کو پیش اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. آپ خود اندازہ کریں، اگر آپ کے پاس کوئی بندہ درخواست لکھ کر لے آئے اور اس کی لکھائی گندی ہو اور دیکھنے کو دل نہ کر رہا ہو تو خود بخود انسان میں فطرتی طور پر ایک چڑچڑا پن سا آ جاتا ہے کہ یہ کیا کیا اس نے. تو اگر آپ نے بہت صاف ستھرا لکھا ہوا ہے تو اگلے ممتحن کا دل بھی کرتا ہے کہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ نمبر دے دے. عربی رسم الخط اور اردو رسم الخط. عربی میں کوشش کریں خط نسخ اگر آ جاتی ہے، اور اردو کے اندر جو ہماری اردو لکھائی ہے، یہ دونوں زبانیں جو ہے وہ لازمی طور پر خطاطی کے طور پر ان کو سیکھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گی اچھے نمبروں کے لیے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ شروع سال سے کوشش کریں کہ عربی مقالہ جات کی مشق کریں اور تدریب کریں. کم از کم ہفتے میں ایک آدھا یا 2 ہفتوں میں ایک لازمی طور پر آپ کسی بھی عنوان پر مقالہ لکھیں، اور چاہے وہ مختصر ہو، صفحے 1.5 صفحے کا ہو، کسی اچھے استاد کو دکھائیں جو اس کے حوالے سے صلاحیت رکھتے ہوں، جن کا یہ ذوق ہو، وہ خود لکھ کر دکھائیں. ہوتا کیا ہے کہ عمومی طور پر ہمیں ایک چیز آتی ہے اور ہمیں سمجھ بھی آ چکی ہوتی ہے، سب کچھ آتا ہے، لکھائی بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن اظہار ما فی الضمیر، خاص طور پر قدوری اور جن کتابوں کے اندر تشریح کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر آ کر طلباء مار کھا جاتے ہیں. کوشش کریں کہ عربی مقالہ جات لکھیں تاکہ آپ عربی میں پیپر کرنے کے قابل ہو سکیں. آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہمارے وفاق المدارس میں عربی میں پرچہ حل کرنے کے 5 نمبر اضافی دیے جاتے ہیں. پہلے وہ 10 تھے، اب وہ 5 کر دیے گئے ہیں. انسانی فطرت کے ناطے جب ایک طالب علم کا پیپر ممتحن کے سامنے عربی میں لکھا ہوا آتا ہے تو اس پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے کہ یہ ذی استعداد طالب علم ہے. اس کی چھوٹی موٹی غلطی جو ہے وہ اسی طرح گزر جاتی ہے. تو اس لیے عربی میں کوشش کریں. لیکن اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ عربی میں نہیں کر سکتا، عربی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو کم از کم کہہ رہا ہوں کہ اردو میں ضرور یہ کام کریں. عربی میں اظہار ما فی الضمیر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات، لیکن اگر عربی میں نہیں کر سکتے تو اردو میں اس کی ضرور کوشش کریں کہ کم از کم اردو میں آپ جو ہے وہ اظہار ما فی الضمیر اچھے انداز سے کر سکیں، اگلے بندے کو سمجھ آ سکے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. اس کے بعد ذہن میں رکھیں کہ پورا سال اس بات کی کوشش کریں اور اہتمام کریں کہ کسی کتاب کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو، کسی کتاب کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو. چونکہ بہت دفعہ سوء حظ کہیے یا بدقسمتی کہیے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کتاب کا وہ حصہ آ جاتا ہے جو ہم نے تیار نہیں کیا ہوتا، کتاب کا وہ حصہ آ جاتا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آیا ہوا، تو ممتحن تو کہیں سے بھی سوال اٹھا کے دے سکتا ہے. اب وہ ایک سوال ہی آپ کی مکمل استعداد کو جانچنے کے لیے ہے. تو کتاب کا شروع سے لے کر آخر تک کوئی حصہ ایسا نہ ہو جس میں کسی بھی طرح سے کوئی کمزوری رہ چکی ہو، بلکہ کوشش کریں کہ کتاب کو اول سے لے کر آخر تک آپ مکمل طور پر تیار کر کے امتحانی حال کے اندر چلے جائیں. اس کے بعد ذہن میں رکھیں کہ کسی قابل استاذ اور محنتی استاذ کی زیر نگرانی، اگر استاد یہ کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر طالب علم کرنا چاہے خود سے جو اگر سن رہا ہو، تو کسی قابل اور محنتی استاذ کی زیر نگرانی آخری سہ ماہی میں آپ اگر عربی میں پرچہ کرنا چاہتے ہیں یا اردو میں کرنا چاہتے ہیں، دونوں صورتوں میں املا و ترقیم جو رموز و اوقاف ہیں اردو کے بھی اور عربی کے بھی، ان کا خیال رکھتے ہوئے آخری سہ ماہی میں کم از کم ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے کسی سوال کو حل کر کے وہ استاد صاحب کے سامنے پیش کریں اور ان کو دکھائیں کہ املا و ترقیم درست ہے کہ نہیں.
یہاں پر میں ایک بات ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے جیسی مرضی عربی میں ہم نے پیپر لکھ دیا تو ہمیں 5 نمبر اضافی ملیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ آپ کی املا و ترقیم کہ کہاں آپ نے نقطے لکھنے ہیں، کہاں یا کے نیچے نقطہ لکھنا ہے نہیں لکھنا، حمزہ کو کس ترتیب سے لکھنا ہے، یہ باقاعدہ چیک ہوتا ہے، پھر آپ کو 5 نمبر ملتے ہیں. اس لیے العربیۃ الفصحیٰ وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ تستحق 10 درجات. تو اس ترتیب سے آپ نے اس کو مکمل طور پر تیار کرنا. جب تک تدریب نہیں ہوتی نا اس وقت تک آپ کو جتنی مرضی عربی آتی ہو آپ لکھتے ہوئے غلطی کریں گے. تو اس غلطی سے بچنے کے لیے آخری سمائی میں اس کی تردید ضرور رکھیں کہ کسی استاد کے سامنے اس کو پیش کریں. اور اس میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ مختلف کتب کا استاد صاحب جو ہے وہ سوال بدل کر طلباء کو دیں اور طلباء کے ذمہ لگا دیں کہ چاہے وہ کتاب کو دیکھ کر حل کریں لیکن حل اسے ضرور کریں. اور اگر طالب علم خود کرنا چاہتا ہے تو کبھی قدوری کا سوال اس نے حل کر لیا، کبھی زاد الطالبین کا سوال حل کر لیا، کسی اور کتاب کو لے کر اس نے حل کر لیا اور وہ استاد صاحب کے سامنے پیش کرتا رہے اور وہ استاد صاحب جو ہے اس کو اچھے طریقے سے چیک کریں. اس کے بعد ایک اور بات بہت اہم ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی کتابیں جن کو ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کا تعلق زبانی یاد کرنے کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر قدوری ہے جس میں مسئلے مسائل ہیں اور فقہی مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، تو ان کا رٹا نہیں لگتا، ان کو رٹا نہیں لگانا چاہیے بلکہ مسئلے کو سمجھنا چاہیے. اس کا تعلق فہم کے ساتھ ہے. اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا تعلق فہم کے ساتھ نہیں ہوتا، فہم کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن رٹا بھی ہمیں لگانا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر منطق ہے، اس کی تعریفات ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں. تو وہ کتابیں جن میں ہمیں زبانی یاد کرنا پڑتا ہے ان کتابوں کا وقت مراجعہ کا یا تکرار کا ایسا نہ رکھیں جس میں آپ تھکے ہوئے ہوں. مثال کے طور پر آپ رات کو تکرار کرتے کرتے 10 ساڑھے 10 بجے 11 بجے تک آپ فارغ ہو گئے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود سے بھی کو آدھا گھنٹہ 20 منٹ پڑھیں. اس پڑھنے میں ایسی کتاب نہ رکھیں جو آپ کو زبانی یاد کرنی ہو. جیسے علم الصیغہ کے اندر خاصیات ابواب ہے، جو ابواب کی خاصیات ذکر کی گئی ہیں، تو ان کا تعلق بھی یاد کرنے کے ساتھ ہے. اس وقت آپ کا حافظہ مکمل طور پر ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اگرچہ آپ کا فہم ساتھ دے رہا ہے، تو اس وقت کوئی ایسی کتاب دہرائیں جس کا تعلق فہم کے ساتھ ہے. البتہ حافظے والی کتاب جو ہے اس کو کوشش کریں فجر سے پہلے نہیں تو فجر کے بعد اس کو رکھیں جب آپ مکمل طور پر فریش ہوں اور آپ کا حافظہ اس میں مکمل کام کر رہا ہو. تب آپ کا وہی وقت جو آپ نے رات کو 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں یاد کرنا ہے، ادھر آپ آدھے پونے گھنٹے کے اندر وہ کام صبح کے وقت کر سکتے ہیں. تو اس بات کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جائے. آخری بات یہ ہے اس میں ذہن میں رہے کہ امتحان آنے سے کم از کم 15 دن پہلے ہمارا نصاب مکمل ہو چکا ہو. نصاب مکمل ہونے کے بعد اس کی دہرائی کی جائے اور جیسے میں نے پچھلی شت میں ذکر کیا کہ کچھ پرچہ جات بھی حل کیے جائیں، اس کے اندر انسان مصروف ہو جائے اور تکرار کرنے میں مصروف ہو جائے. یہاں پر زیادہ ضروری سمجھتا ہوں ایک بات کو کرنا کہ جب بالکل آخری 10-12 دن چل رہے ہوتے ہیں امتحان سے پہلے تو بہت بڑے بڑے گروپ بنے ہوتے ہیں. کسی گروپ میں 10 لڑکے تکرار کر رہے ہیں، کسی میں 15 کر رہے ہیں، کسی میں 20 تک بھی بعض دفعہ ایسا کرنا ملتا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے امتحان کی تیاری کی ہے. ایسا نہ کریں بلکہ کوشش کریں جتنا چھوٹا گروپ ہوگا اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. کیونکہ ایک وہ بات ہے جو میں نے سن کر سمجھ لی اور دوسری وہ بات ہے جو میں نے سنی سمجھی پھر اس کو بول بھی دیا. تو جتنا آپ تکرار کروائیں گے، جتنا آپ دوسرے ساتھی کو لے کر چلیں گے، اس کے ساتھ ہیلپ کریں گے، وہ آپ کے لیے بڑا مفید ہوگا. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی تیاری بہت اچھے طریقے سے ہوگی. امید کرتا ہوں کہ یہ والے جو کچھ چند چیزیں، چند معروضات جو امتحان کی تیاری کے حوالے سے میں نے ذکر کی ہیں، اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا. باقی امتحانی حال میں پیپر کیسے حل کرنا ہے، خاص طور پر عربی کا پیپر کیسے حل کیا جاتا ہے، املا و ترقیم کا لحاظ کیسے کیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ایک ویڈیو میں آپ سے ذکر کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.